नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। क़ससुल क़ुरान के सिलसिले में आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, पहले मेरा इरादा वैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था, लेकिन वो ज़रा लंबा सिलसिला है क्योंकि उनके क़िस्से में कई वाक़यात हैं। गाय का वाक़या है, फिर वो सूरह कहफ़ की भी में भी जो उनका वाक़या ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ का जो है, तो इंशाअल्लाह उसको करेंगे। पहले ये हम कर लें, और इसलिए भी कि अभी जैसे पिछले उसमें जो बात हो रही थी कि आसमान पर उठाए जाने की और जो किसी और प्लैनेट की, और एक जो अरसा यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का जो मैं आप लोगों को जो बात कर रही थी, तो ये भी एक उसी तरह का एक वाक़या या एक केस है जिसको मैंने ये मुनासिब समझा कि उसी सीक्वेंस में ही हम करते चले जाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी ज़ाहिर है हम सबका अक़ीदा और हम सबको मालूम है कि उनको अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था। तो आज हम इस वाक़े को डिस्कस करेंगे, इसको बयान करेंगे, और हम शुरू से इस वाक़े की स्टार्टिंग पे जाएंगे और ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ताला की इसमें क्या हिकमत, अल्लाह की क्या फैसला था, और हम जो ज़ाहिर है बहरहाल हमारा इल्म महदूद है, लेकिन जो कुछ हम समझ पा रहे हैं उस चीज़ को हम बताएंगे। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से, बल्कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से जो है हम इस वाक़े को जो है हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो मुख्तसरन हम बनी इसराइल की जो कौम थी बनी इसराइल, उसका भी एक यहाँ पर मुख्तसर सा हम जायज़ा लेते हैं, और वो इसलिए ज़रूरी है कि इस बैकग्राउंड को अगर जहन में रखते हुए हम इस वाक़े को सुनेंगे या समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से बात जो है वो समझ में आएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से दो औलादें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जिनमें से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा के साथ अल्लाह के हुक्म से अरब में मक्के में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर आ गए थे। और वो जो अल्लाह का जो फैसला था, बज़ाहिर उस वक्त तो ऐसा लग रहा था ना कि ऐसा इतना मतलब एक मुश्किल फैसला, और एक इतना शीरख्वार बच्चा और उसकी माँ को इस तरीके से एक वीराने में अकेला छोड़ देना, अल्लाह ने ऐसा फैसला क्यों किया होगा, ऐसा किस तरह किया होगा। तो उसकी बात हम ये समझ सकते हैं इस तरह से कि अल्लाह ने जब उनको वहां छोड़ने का फैसला किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि उनको वहां छोड़ कर आए, तो फिर अब अगर कोई अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलता है, अल्लाह की बताए हुए हर बात को मानता है, जो चाहे वो बात उसकी समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, बज़ाहिर उसको वो चीज तकलीफ दे लग रही हो, फिर भी वो उस पर अमल करता है। ये बात गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है कि बज़ाहिर हमें भी जिंदगी में ऐसा होता है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए या अल्लाह के अहकामात पे अमल करना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल लगता है, और लगता है कि इसमें हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, या हम अपने किसी रिश्ते को खो देंगे, या हम किसी तरह से लोग हमें अकेला कर देंगे अगर हमने इस बात को अपना लिया या इस चीज पे हम अमल करने लगे, जो कि खालिसतन सरासर अल्लाह का हुक्म हो। वो कोई भी हुक्म हो सकता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही। तो अब आपको मैं उसका जवाब देती हूँ कि हजरत बीबी हाजरा को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ने का जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया और उन्होंने उसको माना, अल्लाह पे तवक्कल किया और वहां छोड़कर आ गए, तो अब जब अल्लाह पे कोई तवक्कल करता है ना, तो फिर आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह उठाता है। फिर अब हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खालिसतन अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। वैसे तो जाहिर है पैगंबर की औलाद थे, पैगंबर की बीवी थी, और जाहिर है नेक लोग थे वैसे भी, लेकिन ये कि एक बाप ने, एक शौहर ने
اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، تو اب اللہ کی رسپانسبلٹی بن گئے وہ، اور اب ان کو کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جس کی ذمہ داری ہے، جس کی رسپانسبلٹی اللہ پاک اٹھائے گا تو پھر اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت بی بی ہاجرہ کو جب پینے کے لیے پانی کی اور اس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا، ان کی ایڑیاں جہاں وہ رگڑ رہے تھے وہاں پہ چشمہ جاری ہو گیا۔ اور پھر ایک کچھ ہی دنوں میں قافلہ وہاں سے گزرا، کیونکہ عرب کے صحرا ہیں، پانی کے سے ان کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، جہاں کہیں بھی پانی ہوتا ہے وہیں آبادیاں قائم ہونے لگتی ہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک چشمہ ہے اور اس میں سے پانی ابل رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی پیاسے تھے، انہوں نے پہلے اجازت لی پانی پینے کی، اپنے جانوروں کو پلانے کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں پر جو ہے اپنی رہائش یا اپنی بستیاں بسا لیں، کیونکہ عرب جو تھے وہ اسی طرح ڈھونڈتے رہتے تھے صحراؤں میں، یا وہ تو عرب کا علاقہ تو خاص طور سے مکے کا وہ یا تو سنگلاخ بالکل بنجر پہاڑ یا پھر ریتیلے ریگستان ہے، تو وہاں پر جہاں کہیں پانی نظر آتا ہے آبادی وہیں قائم ہو جاتی تھی۔ اور پھر انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرح سے اس چشمے کا مالک سمجھ کے ایک ان کو بڑی امتیازی حیثیت، ایک سردار والی ان کی پوزیشن ہو گئی، اور اس طرح سے اللہ پاک نے ایک بہت بڑا کام جو ان کے ذریعے سے لینا تھا اس کے پورے راستے، اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے آگے تک جا کے بعض دفعہ ان کی جو حکمت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، بظاہر بعض دفعہ کچھ چیزیں کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، بالکل جیسے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو بڑھاتی ہے، اور ربا یعنی یہ سود جو ہے یہ مال کو کم کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں بالکل ایک الٹی سی بات بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ سود کی شکل میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کی شکل میں پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن فیکٹس اینڈ فگرز جو بتاتے ہیں، جو کیلکولیشنز بتاتی ہیں، وہ یہی ہیں کہ اگر زکوٰۃ کا نظام پوری دنیا میں نافذ ہو جائے تو یہ سارے جو غریب ہیں اور یہ جو سارا معاشی جو بحران ہے اور جو یہ طبقاتی وہ ہے یعنی بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی خود بخود۔ لیکن یہ تو چاہتے نہیں ہے نا، کفار تو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو سکے کبھی بھی۔ تو بہرحال میں بات کچھ اور کر رہی تھی، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اپنے ایک بیٹے کو وہاں چھوڑا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت بی بی سارہ سے ان کی اولاد تھے وہ ان کے ساتھ رہے یہاں فلسطین، اور یہاں پر پھر ان کے بیٹے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں خوشخبری دی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، صرف اسحاق علیہ السلام کی نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام کی بھی، یعنی بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دے دی تھی کہ صرف پوتا ہی نہیں دیکھو گے بلکہ تم اپنا بیٹا ہی نہیں دیکھو گے بلکہ اپنا پوتا بھی اپنی زندگی میں تم دیکھو گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ بھی پیغمبر تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، لیکن یہ کوئی موروثی سلسلہ نہیں تھا جس کو ہم یہ سمجھیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا پیغمبر بن گیا، ایسی بات نہیں تھی۔ ان کی اپنی شخصیت اور صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ پاک جس کو اس مذہب کے لیے چنتا ہے وہ خالصتاً اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بنے، جبکہ ان کے 11 اور بھی بیٹے تھے نا، ان میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ایک لمبا عرصہ تھا جس میں کہ کوئی پیغمبر دوسرا آیا نہیں، اور بنی اسرائیل جو تھے کیونکہ وہاں چلے گئے تھے مصر میں، اور وہ ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ پڑھ رہے تھے، سوری یہاں نہیں پڑھ رہے تھے، ہم اپنے اس میں سورہ القصص میں پڑھ رہے تھے، تو بہرحال وہ ڈیٹیل ابھی میں یہاں نہیں کروں گی، انشاءاللہ جب وہ واقعہ ہم بتائیں گے تو میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل میں پہلے رسول، سب سے پہلے تو ایک بات کو کلیئر کر لیں، میرے اسٹوڈنٹس تو ان کو میں یہ بات بتا چکی ہوں اور امید ہے کہ ان کو یاد بھی ہوگی کہ رسول اور نبی کا فرق سب سے پہلے تو سمجھ لیں۔ نبی تو سب ہی ہیں لیکن رسول سب نہیں ہوتے، رسول وہ ہوتے ہیں جو جنہیں کوئی شریعت دی جاتی ہے، جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ذریعے ایک شریعت دی گئی تھی، ایک یعنی پورا نظام دیا گیا تھا،
اور باقی جو اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں، وہ سب اسی کو فالو کرتے رہے، تورات کو. کسی اور کے اوپر وہ کتاب نازل نہیں ہوئی جیسے کہ تورات تھی. ہاں حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور ضرور نازل ہوئی، لیکن زبور جو تھی وہ کوئی احکامات والی یا جو شرعی احکام یا کوئی جس میں اللہ کے احکامات اور قوانین ہو، ایسی کتاب نہیں تھی، بلکہ وہ زیادہ تر جو تھی حمدیہ کلام اور اس پہ مضامین پہ تھی، جس کی کہ وہ تلاوت کیا کرتے تھے. بہت خوش الحان تھے تو وہ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور اتنی خوبصورت انداز میں کہ ان کے ساتھ پرندے اور درخت اور یہاں تک کہ پتھر پہاڑ تک جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شریک ہو جاتے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو پھر ہم ان کی اس جو اللہ کی طرف سے معجزہ دیا گیا تھا ہم اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے، اور رسول کو جب کبھی بھی آپ نے یہ پڑھا بھی ہوگا، میرے خیال سے آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا، اور میری اسٹوڈنٹ تو خیر پڑھ ہی رہے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی قوم اپنے رسول کی دشمن بن جائے جان کی، اور ان کی یعنی اس حد تک ان کی جو ضد اور دشمنی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ ان کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں، یعنی ان کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک اللہ کی طرف سے دی گئی مدت یا مہلت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں. چاہے وہ فرعون کی قوم ہو، کیونکہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے اور وہاں سے نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے اور مارنا چاہتے تھے، یا آپ حضرت صالح علیہ السلام ہیں، یا اور دیگر جتنے بھی پیغمبر جن کی بستیوں پر عذاب نازل ہوا، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بستی کے لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، اور جان کے دشمن بن گئے. تو جہاں پر یہ سب ہوتا ہے تو اس کے بعد رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ قوم جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. نبیوں کا معاملہ دوسرا ہے. نبی جب جو تعلیم لے کر آتے ہیں، یعنی وہ جو کتاب ان سے پہلے آئی ہوئی ہوتی ہے، جیسے تورات تھی تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی آئے وہ سب اسی کی تبلیغ اور اسی کو لوگ بھول جاتے ہیں نا. ایک تھوڑا کچھ سال گزرتے تھے، ایک سے دوسری نسل تیسری نسل، تو لوگ بہت کچھ بھول جاتے تھے اور بہت کچھ تحریف، کیونکہ نافرمان قوم تھی اور بڑی جلدی جو ہے وہ شیطان کے بہکائے میں آ جاتے تھے، اور کہیں پہ عہدے اور دولت کے لالچ میں، اور کہیں پر کوئی اپنے ذاتی کسی اور مفاد کی وجہ سے، کہیں پر کسی کے ڈر اور خوف سے، یعنی بادشاہ کے یا کسی اور باثر شخص کے، یہ جو ہے قوانین میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ اس کا کچھ حصہ بتاتے تھے اور کچھ نہیں بتاتے تھے، دونوں طرح سے یعنی کرتے تھے. اور انہوں نے جو ہے اس کتاب کے قوانین کو دو حصوں میں کر دیا تھا، یعنی اس کے دو ورژن بنا دیے تھے. ایک باثر اور جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے تھے، پوزیشن جن کی ہوتی تھی، عہدے جن کے پاس ہوتے تھے، پیسہ جن کے پاس ہوتا تھا، ان کے لیے قوانین کچھ اور رکھتے تھے، ان کو سزائیں اور ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معاف کر دیا کرتے تھے. لیکن اگر عام عوام جو غریب یا عام جو لیول کے لوگ ہوتے تھے، ان کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزائیں، جو اوریجنل سزائیں تھیں وہ ان کے لیے ہوتی تھیں، بلکہ بعض دفعہ بڑھا چڑھا کے بھی دیتے تھے. تو اس لیے نبی جو آتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کو جو کتاب آ چکی اور جو احکامات آ چکے ہیں اس کو ایک طرح سے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. اللہ کا پیغام، جو وحدانیت کا سبق یا جو اللہ کے احکامات سے نافرمانی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف ان کو اللہ کے وحدانیت کا اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ اپنے نبیوں کے دشمن بن گئے تھے، اور ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کی تکذیب کرتے تھے بلکہ ان کو قتل تک کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے. اور ہمیں کئی ایسے وہ ملتے ہیں واقعات اور ایسی باتیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی جب یہ دیکھتے تھے کہ یہ باز نہیں آ رہے اور ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں بار بار اریٹیٹ کر رہی ہیں، یعنی ہمیں ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی ضمیر بیدار ہو رہا ہے یا کوئی ہمیں کوئی آئینہ دکھا رہا ہے،
وہ یہ سمجھتے تھے، تو یہ چیز ان کو گوارا نہیں ہوتی تھی، تو وہ ان نبیوں کو، ان پیغمبروں کو جو ہے وہ قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور ہر طرح سے بنی اسرائیل کا ایک اور بھی بہت جو کردار کا ایک بہت برا پہلو ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے کردار کو، نبیوں کے بھی اور رسولوں کے بھی، تمام پیغمبروں کے جو ان کے آئے ہیں ان کی قوم پر، ان کے کردار کے اوپر بڑی بری بری باتیں اور بہت یعنی ایسی باتیں کہ جو ایک عام انسان کے لیے بھی کہنا بہت شرمناک اور بری ہیں، وہ اپنے پیغمبروں کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، میں یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور پھر ان کو آسمان پر اٹھائے جانا اور ان کو کتاب دینا اللہ کی طرف سے، یہ اس کا کیا ہمیں مقصد سمجھ میں آتا ہے، یہ کیا اس کی وجہ ہو سکتی۔ تو ہوا یہ کہ اس دوران میں، اس عرصے میں بہت سے پیغمبر آئے، کچھ جو تھے بہت بڑے بڑے جلیل القدر تھے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہمیں نام ملتا ہے، پھر اور بھی بہت، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور بے شمار پیغمبر تھے جو آتے گئے اور یہی پیغام جو تورات کا تھا وہی لوگوں تک پہنچانے کی، اس کو ریوائیو کرنے کی، اس کو دوبارہ سے جو اس کا صحیح اصل ورژن ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور ہوتے 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 پھر وہ وقت آ گیا کہ جب ان کی پھر سے دوبارہ جو ہے ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی حد سے بڑھ چکی تھی، اور تمام وہ کام جو کہ ان کو منع کیے گئے تھے یہ بڑے دلیری سے اور دھڑلے سے کرنے لگے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے جب پڑھا ہے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 دفعہ اس قوم کو عروج حاصل ہوا اور 2 ہی دفعہ یہ قوم بہت بری طرح تباہ و برباد ہوئی۔ پہلے یونانیوں کے ذریعے ایک دفعہ ان کی تباہی ہوئی اور پھر رومیوں کے ذریعے ان کی تباہی ہوئی۔ تو 2 دفعہ ان کو عروج حاصل ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت عروج حاصل ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ان کی تباہی ہوئی اور ان کی قوم میں بہت سارے پیغمبر آتے گئے جن کا یہ انکار بھی کرتے رہے اور ان کی جان کے دشمن بھی بنتے رہے، اور ہوتے 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 بات یہ آ گئی کہ اب ان کی جو ہے مہلت اور ان کو جو اللہ کی طرف سے دیا گیا جو ٹائم تھا وہ اب ختم ہو رہا تھا، اور اب اتمام حجت کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ تھیں، اور اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نشانی بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا بغیر باپ کے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت مذہبی اور ایک بہت اچھے معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے شوہر کا بھی، یعنی جو ان کے والد تھے حضرت مریم کے، حضرت ہارون نام تھا ان کا، تو ان کا یہ لوگ بہت ایک معزز اور اچھے مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ نظر مانی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نظر یا منت جو مانی جاتی ہے وہ مانی جا سکتی ہے، وہ غلط نہیں ہے، ہاں، لیکن غلط کیا ہے؟ اللہ کے سوا غیر اللہ سے منت ماننا، یعنی کسی مزار یا کسی درگاہ پہ یا کسی اور کے نام سے، فلانے کے نام کی منت مان رہی ہوں کہ یہ ہو جائے گا تو میں اتنے کھیر کے کنڈے بھروں گی، یا میں فلانے کی منت مان رہی ہوں یہ ہو جائے گا تو میں یہ پکوا کے اتنا کھانا بٹواؤں گی، یہ نہیں۔ منت اور نظر اگر ماننی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ سے آپ نے نظر یا منت مانی ہے اس کو پورا بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ منت مانی کہ میری جو بھی اولاد ہوگی اس کو میں اللہ تعالیٰ کی نظر کر دوں گی، یعنی اس وقت تک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی میرا اولاد ہوگی، یعنی امید ان کو یہ تھی کہ بیٹا ہی ہوگا،
اور انہوں نے یہ اللہ سے نظر مانی کہ وہ جو بچے کو میں تیرے کام کے لیے وقف کر دوں گی، تو تم میری طرف سے میری اس پیشکش کو قبول فرما لے، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ جو تھیں وہ بہت نیک عورت تھیں، اور وہ یہ سوچتی تھی کہ یہ ایک صدقہ جاریہ کا کام ہے، یعنی بچے کو اگر اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں مخصوص کر دوں گی، اور وہ اللہ کے دین کے کو پھیلانے اور اس کے لیے کام کرے گا، تو وہ اس کے لیے بھی اچھا ہے اور میرے لیے بھی اچھا ہے۔ ظاہر ہے بیٹا جو ہے ایک ایسا دینی یا کسی ایسے آپ اس پہ کام پہ لگ جائے گا، جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں نا بہت سے لوگ اسی لیے کیا کرتے ہیں، بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، بچوں کو مدرسوں میں بھیج رہے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ یہ قرآن حفظ کر لیں گے تو ہمیں بھی بخشوا لیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک بات مشہور کی ہوئی ہے لوگوں نے کہ جی جو حافظ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنے ساتھ یا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ضرور لے کے جائیں گے۔ قرآن حفظ کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، یہ سب بہت بڑے کام ہیں، اور اس کا انشاءاللہ بہت اچھا اجر و ثواب ملے گا ان سب لوگوں کو جو ایسا کوئی کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ نہیں ہے گناہوں سے کی چھوٹ کے لیے کہ اب تو جو دل چاہے کرتے رہو، جیسے دل چاہے زندگی گزارو، جن کاموں کا دل چاہتا ہے وہ کرو، اور بچہ جو ہے وہ لے جائے گا ہاتھ پکڑ کے، ماں باپ کو تو کم از کم لے ہی جائے گا نا، اگر پتہ نہیں 6-7 یا کتنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے جائے گا، تو چلو بھائی ان میں کچھ کمی بیشی ہوئی بھی تو ماں باپ تو کم از کم جائیں گے ہی جائیں گے، جنہوں نے اس کو حافظ بنایا ہے یا جنہوں نے اس کو معلم بنایا یا کوئی بھی اچھے راستے پہ ڈالا، بے شک ماں باپ کو اس کی نیکیاں ملیں گی، ضرور ملیں گی۔ اولاد تو ہے ہی صدقہ جاریہ چلتا پھرتا، لیکن اولاد کے اوپر اس طرح سے ڈیپینڈ کر کے اور یہ سوچ لینا کہ بس اب ہمیں تو ہمارا کوئی عمل نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، جیسے ہمارے قاری صاحب ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ ایک ڈاکو نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا پڑھا لکھا کے پولیس میں بھرتی کروا دیا، اور جب بیٹا جو ہے وہ تھانے کا انچارج بن گیا اور اسی علاقے میں اس کی پوسٹنگ ہو گئی، تو اس ڈاکو نے کہا کہ اب تو مجھے کون پکڑنے والا ہے، اب تو میرے ایشن میں جتنے مرضی ڈاکے ڈالوں، جو ظلم کروں، تھانے میں ہی جائیں گے نا لوگ رپورٹ لے کے، تو وہ تو میرا اپنا بیٹا وہاں بیٹھا ہے تو مجھے کون سزا دلائے گا۔ تو یہ رویہ جو ہے نا ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ڈرتے رہنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، وہ جب اس کا انتقال ہوا آپ کی خدمت میں رہتا تھا، آپ کے کام کرتا تھا، آپ کے وضو کے لیے پانی لاتا تھا، تو لوگوں کو گمان تھا کہ ظاہر ہے اتنا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ظاہر ہے آپ کے زیر سایہ جو بھی ہے، تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، اور وہ کتنے اس کے درجات ہوں گے جو آپ کی خدمت، آپ کا کام کرتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ صحابہ تھے، انہوں نے اس طرح کی کوئی جملہ بولا کہ یہ تو جنتی لگتا ہے کہ یہ تو جنتی ہے نا، اتنا نیک آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کے اوپر، تم لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی ایک چادر ہے جو اس کے اوپر تنی ہوئی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چادر ہے جو مال غنیمت میں سے اس نے لے لی تھی بغیر حساب کتاب ہوئے۔ قاعدہ قرینہ کیا ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اور اس میں جب جیت جاتے تھے تو جو بھی سامان جس کے ہاتھ بھی لگتا تھا، یعنی گھوڑے ہیں، اسلحہ ہے، یا اور مال ہے، جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ خیمے یا چادریں یا رسیاں، جو کچھ بھی ہوتا تھا نا، وہ سب ظاہر جو ہارتا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، تو وہ سارا سامان جو ہے نا وہ ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، اور اس کا بھی تقسیم کا ایک طریقہ تھا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں، وہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بات اس کی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے، یعنی وہ سب سامان جب ایک جگہ جمع کیا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح تقسیم فرما دیں، اور جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو مل جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو فرض کریں 2 گھوڑے اور بہت سارا اسلحہ اور یہ سب کچھ لے کر آئے اور دوسرا آدمی جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے،
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو زیادہ لے کر آئے اس کو زیادہ دیا جائے گا. جنگ میں تو سب نے حصہ لیا نا. اب اتفاق کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ زیادہ مال لگ گیا اور کسی کے ہاتھ کم، تو اس کی تقسیم جو ہے منصفانہ اسی طرح سے ہوتی تھی کہ وہ سب میں برابر سے تقسیم کیا جاتا تھا. تو اس نے کیا کیا تھا کہ جیسے سامان میں سے ایک چادر ہی تو ہے نا معمولی سی، کوئی ایسی بڑی چیز تو نہیں تھی نا، اس نے وہ اپنے پاس رکھ لی تھی. تو وہ چادر آگ کی چادر بن کے اس کے اوپر تنی ہوئی تھی. لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ خوف سے کانپ گئے، اور کسی کے پاس اگر رسی کا ایک ٹکڑا بھی تھا نا، جیسے فرض کریں کسی کو ملا، اس نے کسی چیز اس رسی کو کسی چیز سے باندھ دیا یا کچھ، وہ تک وہ کھول کے لا کے انہوں نے سامان میں ڈال دیا. تو یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی بھی گارنٹی، کسی کی بھی شفاعت کی جو ہے نا وہ یقین دہانی اس سے کبھی بھی مطمئن مت ہوئی ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی آسرے میں ایسے مت رہیے کہ بغیر اعمال کے کوشش کریں، پوری کوشش کریں نیک عمل کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، اور اس کے بعد جو کمی بیشی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے گا. لیکن یہ دیدہ دلیری اور ڈٹائی کا رویہ کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہماری تو شفاعت آپ کر ہی دیں گے، تو یا رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان جس کے دل میں ہے تو وہ تو جنت میں چلا ہی جائے گا. یہ والی جو ڈٹائی اور سرکشی ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو بہرحال تو انہوں نے یہ ایک اچھی بات سوچی کہ میرا بچہ جو ہے ایک نیک راستے پہ، کیونکہ اس وقت تک کیا ہوا تھا بنی اسرائیل میں جو ہے زوال اور اس طرح کی غلط جو ان کی حرکتیں تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ حضرت مریم کی والدہ کی سگی بہن تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں. تو بہنیں ہونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں آپس میں کیا تھے؟ خالہ زاد بہن بھائی. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ نظر مان لی اور اللہ سے ان کو یہی امید تھی کہ ان کا بیٹا ہوگا، اور عام طور سے بیٹوں کو ہی وقف کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی بہت سی ایسی کمزوریاں جو لڑکی کے ساتھ ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی ہیں. جسمانی طور پہ بھی لڑکی کمزور ہوتی ہے، پھر اس کی کچھ اور پردے کی اور پیریڈ کی اور اس طرح کی کچھ اور بھی اس کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں. لیکن لڑکا جو ہے اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور وہ آزادی سے مطلب کسی بھی جگہ جا کے رہ بھی سکتا ہے نا. تو اگر لڑکا ہوتا تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس مقصد کو زیادہ اچھی طرح حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی کام اس کو کرنے ہوں گے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کے ہاں ہو گئی بیٹی. اچھا جب ان کے ہاں ہو گئی بیٹی تو ان کو بڑا وہ ایک طرح سے تھوڑا سا دھکا سا لگا کہ بھئی میں تو سمجھ رہی تھی کہ بیٹا ہوگا لیکن یہاں تو لڑکی ہو گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی. لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اولاد ہوئی ظاہر ہے اللہ کو تو اس کا پتہ تھا نا، اور وہ جو کچھ سوچ رہی ہے نا اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کو لینا تھا وہ لڑکی سے ہی لینا تھا اور وہ کام لڑکا نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ کو پتا تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان کی بیٹی ہوئی. اور انہوں نے ان کی والدہ جو تھیں انہوں نے یہ دعا کی جس وقت مطلب ان کی بیٹی ہونے والی تھی تو انہوں نے دعا کی کہ اس کو جو ہے اس کا نام میں نے مریم رکھ دیا ہے اور اس کو اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے اس لڑکی کو قبول فرما لیا، یعنی جو انہوں نے نظر دی اس کو اللہ نے قبول فرما لیا اور بہت ہی نیک اور ایک اچھی لڑکی بنا کر وہ بڑی ہوئی.
اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ اب ہوا کیا، یہ بھی ایک بڑا یعنی انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ اب کیا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ ان کے سگے خالو تھے، ان کو جو ہے ان کا ذمہ دار بنانے کا فیصلہ وہ تو یہی چاہتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب ہوا یہ کہ ایک کسی بچے کو وہاں رکھا جائے اور وہ عبادت کرے، اور اس کے ذریعے سے، یعنی یہ تو اس کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے نا کہ جو اس کی ذمہ داری اٹھائے گا اور جو اس کو ٹرین کرے گا۔ تو اب تمام، اور ایک اچھی گھرانے کی بچی اور ایک اچھے گھرانے کے جو وہ تھا سے اس کا تعلق تھا، تو سبھی یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو جو ہے ہمیں اس کی ذمہ داری ملے اور ہم اس کی تربیت کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کو جو منظور تھا ہونا تو وہی تھا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور اس وقت کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خالو بھی تھے، رشتہ بھی تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ قرآن اندازی ہو، یعنی ہر ایک اگر یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری دی جائے، تو پھر کیا اس کا فیصلہ ہوگا؟ اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اب اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے۔ اور قرآن اندازی کا طریقہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا، اور وہ یہ تھا کہ دریا کے میں جو ہے قلم لکھنے والے جو قلم ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے پہلے لکڑی کے اور اس کے قلم بنائے جاتے تھے نا، جو انک میں ڈبو کے لکھتے تھے جس سے، تو وہ قلم جو ہے وہ دریا کے رخ پہ بہائے جائیں، اور جس کا قلم جو ہے وہ الٹے رخ پہ واپس آئے گا تو اس کو یہ ذمہ داری دی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے الٹے رخ پہ آنا تو ایک انیوژل بات ہوتی نا، خالصتاً یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا۔ تو مطلب کیا تھا کہ جو اللہ جس کے لیے کو منتخب کرے گا، یا جس کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دینا چاہے گا، اسی کا قلم جو ہے وہ الٹے رخ پر آئے گا، ورنہ الٹے رخ پہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ سب قلم ڈالے گئے، یہ بڑا پیارا منظر اس کا ہے، اور جب ہم نے وہ پڑھتے ہیں قرآن میں تو دیکھیں کہ وہ ذہن میں ایک تصویر آتی ہے کہ کس طرح سے سارے وہ سب بزرگ نیک عبادت گزار لوگ ہوں گے جو کہ وہاں پہ اس ہیکل میں، اس مسجد میں جو بنی ہوئی تھی، وہاں پر سب عبادت کرنے والے، وہاں دن رات رہنے والے لوگ، تو وہ سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ذمہ داری، یہ سعادت ان کو ملے۔ لیکن جب وہ قلم دریا میں پانی کے رخ پہ بہائے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا رخ، جو قلم تھا وہ الٹے رخ سے اوپر کی طرف آنے لگا۔ تو یہ بات سب کچھ سمجھ میں آ گئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ہمیں ایک محراب کا ذکر ملتا ہے کہ جس میں کہ مشرقی گوشہ، یعنی جو بیت المقدس ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہاں اس میں مشرقی گوشے میں ایک محراب، یعنی محراب سے مراد یہ ہے کہ ایک جیسے سیپریٹ چھوٹے کمرے ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس طرح کے بنے ہوئے ہوں گے، جیسے لوگ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو مسجدوں میں جہاں پر یعنی تعلیم کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور یہاں کراچی میں بھی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، دوسرے علاقوں سے بھی آتے ہیں اور آ کے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، تو ان کے قیام کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، حجرے ٹائپ کے، ہاں، تو اس میں وہ رہتے ہیں اور وہاں مطلب دن رات اپنے گزارتے ہیں، جو بھی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے، نمازوں کے ٹائم پہ آتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک حجرہ جو ہے، محراب سے مراد یہ ہے کہ ایک حجرہ ٹائپ کا ان کو بھی دے دیا گیا ہوگا جہاں پہ وہ رہتی تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ کیونکہ ان کے ذمہ دار تھے، ان کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم سب چیزوں کے، تو وہ ان کے حجرے میں جب آتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے، اور ظاہر ہے وہ تھوڑا سا سیپریٹ بنایا گیا تھا کہ لڑکی تھی وہ، اور وہ اتنا زیادہ باہر نہیں آتی ہوں گی، تو وہ زیادہ تر حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے ہوں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ نوٹ کرتے تھے کہ جب وہ جاتے تھے تو وہاں پر کچھ ایسا رزق، ایسی چیزیں رکھی ہوتی تھیں جو کہ انیوژول ہوتی تھیں۔ انیوژول سے مطلب یعنی جو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو ایسی چیزیں جو کہ دیکھی نہیں ہو، سنی نہ ہو،
ایسے پھل یا ایسا کھانا، یا پھر بے موسم کے پھل. بے موسم کے پھل زیادہ مناسب لفظ رہے گا کہ ایسے پھل جن کا اب سیزن نہیں ہے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں نا، سردیاں ہوں تو آم نہیں ہوتے. اب گرمی آئے، جون جولائی کے موسم میں کینو کا سیزن نہیں ہوتا. لیکن اب آج کل کے دور سے ہم اس کو نہیں کمپیئر کر سکتے، کیونکہ ابھی تو کولڈ اسٹوریج میں رکھے جاتے ہیں پھل، اور تقریباً پورا سال ہر چیز ہی، سبزی اور پھل سب ملا کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا بھی پیچھے چلے جائیں، یعنی اپنے بچپن میں ہی چلے جائیں، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا شاید کہ گاجریں تک جو ہے نا وہ صرف سردیوں میں ہی ملا کرتی تھی. سردیوں کا موسم جیسے ہی گزر جاتا تھا تو اینڈ میں بالکل وہ اورنج اور پیلی سی ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر گاجریں نہیں ملتی تھی. اور سردیوں وغیرہ میں جو ہے اگر کوئی چیز ایسی فرائیڈ رائس یا کچھ بنانی ہوتی تھی تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی تھی، ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی تھی. مٹر ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے تھے، اور وہ یا تو پھر فروزن لیے جاتے تھے یا ٹن میں لیے جاتے تھے، یا گھروں میں چھیل کے فریز کر لیے جاتے تھے، جو کہ آج بھی کیے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کے اس دور سے آج کے دور کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ہزاروں سہولتیں آج کل تو گھر میں بھی ہیں، گھر میں ہی بہت کچھ فریز کر لیا جاتا ہے. اور ویسے تو وہ پھل والے اور سبزی والے جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں پریزرو کر لی جاتی ہیں، اور تقریباً پورا سال ہر چیز ملتی ہے. تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے اس دور کی کہ جب کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. اور اگر فرض کریں سسٹم تھا بھی، تو ایک لڑکی جو کہ اپنے حجرے سے نکل کے کہیں جاتی ہی نہیں ہے، تو اس کے حجرے میں وہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، ابوظہبی میں ہم لوگ تھے، تو وہاں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے سیزن کے فروٹس ہیں، جیسے آم ہیں، ان کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ کے کافی عرصے، مطلب کہ کچھ مہینے بعد تک بھی وہ ملتے رہتے ہیں، لیکن ان کی کا ٹیسٹ اور وہ چیز باقی نہیں رہتی. دسمبر کے مہینے میں وہاں پر آم رکھے ہوئے تھے، اور کافی ڈفرینٹ وہ شکل کے تھے، یعنی گرین اور ریڈ سے تھے وہ. اور وہ تھے وہاں کے، یہ ساؤتھ افریقہ کے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پر میرے خیال سے اس وقت سمر ہوگی یا جو بھی گرمی کا موسم ہوگا. اور میں نے صرف اس شوق میں کہ دیکھوں ان کے علاقے کے آم کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کو خریدا بھی، لے کر بھی آئی. حالانکہ وہ کافی ایکسپینسو تھے، لیکن لے کے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ ہمارے جیسے آم والی اس میں کوئی بات نہیں تھی. اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں ہمارے اس میں اتنا بہترین فروٹ جو ہے، پھل یہاں اگتا ہے. تو لیکن بہرحال وہ آم تھا، آم کا ٹیسٹ تھا، آم کی خوشبو بھی تھی، لیکن وہ کوالٹی وائز ظاہر تھا بہت بڑا سا اور اچھا خاصا، یعنی صحت مند سا بڑا سا آم تھا. تو وہ کولڈ اسٹوریج کا نہیں تھا، بلکہ وہ بے موسم کا تھا، یعنی ہمارے حساب سے بے موسم کا تھا. ہمارے یہاں موسم گزر چکا تھا، لیکن وہاں پر موسم تھا، ان کے موسم میں صحیح اگ رہا تھا. تو اب دیکھیں نا، کتنی ترقی ہونے کی وجہ سے دنیا کا دوسرا حصہ جو ہے وہاں پر اس وقت گرمیوں میں وہاں سردی ہے، سردیوں میں وہاں گرمی ہے، تو وہاں پر کچھ اگ رہا ہے اور وہاں پہ کوئی سی فصل اور کوئی سے پھل ہیں، اور یہاں پر کوئی. تو آج کل تو یہ چیز اتنی زیادہ کوئی حیران کن نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس دور میں یہ چیز بالکل ایک طرح سے ناممکن والی بات تھی. کوئی تصور ہی نہیں تھا اس چیز کا. یہاں تک کہ ایک ایریا سے دوسرے، یعنی اگر فلسطین میں کوئی رہتا ہے تو مکے تک اگر کوئی پہنچانا چاہے تو بھی وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ روزانہ پہنچا سکے، اچھا خاصا ڈسٹینس ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ ایک لڑکی جو کہ اپنے حجرے میں ہی رہتی ہے، باہر نکلتی بھی ہے تو مسجد کے اندر ہی اندر، جو یعنی بیت المقدس جہاں اس کا قیام تھا، وہیں تھوڑا نکلتی ہوں گی، چلتی پھرتی ہوں گی، یا اپنے پڑھائی کے لیے یا اپنے کچھ کاموں کے لیے، ضرورت کے لیے. تو لیکن ان سائڈ تھا بیت المقدس، اندر ہی ان کی ساری ایکٹیویٹیز تھیں، اور زیادہ تر قیام ان کا اپنے حجرے میں ہی رہتا تھا. تو وہاں اس کے اندر یہ بے موسم کے پھل کیسے آ گئے، کہاں سے آگے، اور کون لے کے آیا؟ اس بات پہ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ بھی وہاں کھانا پینا جو ملتا ہوگا تو وہ وہیں پر پکتا ہوگا، یا حضرت زکریا علیہ السلام اپنے گھر سے لاتے ہوں گے ان کے لیے. دونوں صورتوں میں تو ان کو پتا ہوگا نا کہ کیا
کیا کچھ ہے کھانے کا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں تو وہ کہاں سے آئیں اور کیسے آئیں. تو ان کی حیرت بجا تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں بے موسم کا پھل اور یہ رزق کہاں سے تمہیں ملا، کیسے ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے، جس نے مجھے بے موسم کے پھل جو ہے وہ اس کی طرف سے مجھے ملے. اب کیا ہوا، یہ بات سننے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اچھا ایک بات اور میں بتا دوں کہ حضرت جو کہ میں بھول گئی اس وقت بتا رہی تھی، لیکن کچھ اور بات کرنے لگی، کہ ان کی والدہ نے جو یہ کہا تھا نا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی انہوں نے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے تو وہ شیطان کے چھونے سے روتا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے، اور کیونکہ ان کی ماں نے جو ہے وہ دعا کی. اور ایک روایت جو ہے جو کہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کو شیطان اپنی انگلی سے چھوتا ہے مگر مریم بنت عمران اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں دو ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان ہیں کہ جن کو شیطان نے پیدائش کے وقت ٹچ بھی نہیں کیا. حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شیطان کا ایک ٹچ کرنا، یعنی شیطان ٹچ کیوں کرتا ہے، شیطان کا ٹچ کیا ہے؟ احساس دلانا اپنی موجودگی کا کہ تم اب اس دنیا میں آ گئے ہو نا، تو اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، تمہارا سامنا مجھ سے ہے. تو یہ شیطان کی ایک نشانی ہے، یعنی وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ٹچ کرتا ہے بچے کو، جس کے جواب میں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹچ کرنے کا کہ وہ اس پہ کوئی غلبہ حاصل کر لیتا ہے کچھ، یہ صرف جسٹ ایک اس کا یعنی سمجھے ایک انٹروڈکشن ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ میں میری موجودگی، کیونکہ اس کو اللہ نے مہلت دی ہے نا. اچھا تو ان دونوں کو جو ہے نا، اور کیوں ایسا کیوں ہوا، یہ بات بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ان کی ماں نے یہ دعا کی تھی. تو دیکھیں ماں کی دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور کتنی اچھی وہ ماں تھی، اور انہوں نے کتنی پیاری اور صحیح اور اچھی دعا اپنی اولاد کے لیے مانی. عام طور سے مائیں کیا دعائیں مانگتی ہیں بچوں کے لیے، نیک اور اچھا ہونے کی تو مانگتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مانگتی ہیں ان کے پڑھنے لکھنے قابل ہونے، ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے، یا بڑے عہدوں پہ پہنچنے، اور مالی طور پہ ان کو سکسیسفل اور تعلیم میں بہت آگے تک ان کو پہنچانا، اس کے لیے دعا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. ماں کا تو کام ہی یہ ہے. ماں کو تو میں سمجھتی ہوں اللہ نے دنیا میں بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ دن رات اپنی اولاد کو دعائیں دے اور اپنی اولاد کی کیئر کرے. ماں کے بغیر جو ہے نا بچہ نہیں پل سکتا تھا. یہ ماں کی کیئر ہے، اور ماں کے کئی روپ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو پیدا کرے وہی ماں ہے. بعض دفعہ کوئی اور بھی ایسی ہوتی ہیں مائیں کہ ماں نہیں رہتی یا ماں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے دل میں یہ وہ محبت ڈال دیتا ہے، وہ بھی ماں ہی ہوتی ہے. کوئی پال لیتا ہے، کوئی خالہ ہوتی ہے، کوئی پھپھی ہوتی ہے، کوئی بالکل غیر پڑوس محلے کی کوئی ہوتی ہے، کوئی دادی نانی، یہ تو خونی رشتے ہیں نا. لیکن بعض دفعہ اللہ کسی غیر کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے جو اپنی اولاد کی طرح پالتے ہیں. تو اولاد کے لیے اچھے مستقبل کی، اچھی چیزوں کی تو دعا ضرور کریں، لیکن خاص طور سے اگر میرے گروپ میں اس وقت وہ بچیاں ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں یا جو شادی شدہ ہیں ابھی ان کی اولاد نہیں ہے، تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ باقیوں کے لیے تو وہ وقت اب گزر گیا جو پیدائش سے پہلے کا ہے، لیکن آپ کے پاس ابھی یہ وقت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ضرور یہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک ان کو شیطان کے حملوں سے، شیطان کے ٹچ سے، اور ہر طرح کی شیطان کے غلبے سے اپنی پناہ میں رکھے. اور باقی ساری مائیں بھی جن کے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی یہ دعا اللہ سے کر سکتی ہیں، اور دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی مانگتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی مانگتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے مانگتے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت اہم دعا یہ بھی ہے کہ اللہ شیطان کے حملوں سے
ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ. تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ جو اتنا بڑا جو ان کے ساتھ ہوا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی، میں کہتی ہوں کہ یہ بھی ایک معجزے کی شکل ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو نہیں ٹچ کیا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا. اور اب ہم وہیں آگے چلتی ہوں کہ جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی تو ان کے دل میں فوراً ایک بات کا خیال آیا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر جو ہے نا وہ اللہ کی سب سے نیک ترین انسانوں میں جو سب سے نیک ترین ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. اور وہ اللہ سے دعا تو ضرور مانگتے ہیں لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے کہ کتنی زیادہ ایج ان کی ہو گئی تھی لیکن وہ راضی پر رضا تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی اور ان کے ہاں اولاد ہوئی. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، لیکن یہ بھی سوچتے تھے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا، وہ بھی بہت عمر کے تھے، یعنی ان کی بیوی اس ایج کو پہنچ گئی تھی. بانجھ سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں ان کے لیے آیا کہ وہ اتنی بوڑھی اور بانجھ تھیں، یعنی ایک تو ایج کے ساتھ بھی انسان ہو جاتا ہے نا، یعنی اس کے پیریڈز کا اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ظاہر ہے اولاد ہو ہی نہیں سکتی. اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی بہت زیادہ ایج میں، یعنی بال سفید ہو چکے تھے، ایسی ایج میں تھے. تو ایسی وقت میں انسان جو ہے وہ یہ بات، یہ خواہش جو ہے وہ ایک طرح سے چھوڑ ہی دیتا ہے کہ اللہ کو نہیں منظور ہے تو نہیں ہوئی، اور ایک طرح سے اپنے دل کو صبر کے ساتھ سمجھا ہی لیتا ہے. اور پیغمبر تھے، ظاہر ہے اللہ کے نیک بندے تھے، تو انہوں نے بھی اس بات پہ ایک طرح سے شاید صبر کر ہی لیا ہوگا، یا دل میں تو خواہش ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں دعا جو ہے نا وہ اپنے جو اللہ کے متعین کردہ جو نظام اور جو اللہ کا جو دستور ہے نا اس کے حساب سے مانگنی چاہیے. ان یوزول چیزوں کی دعا مانگنا، یہ جو ہے نا میں پھر سے جوان ہو جاؤں، یا میں کوئی ایسی اس طرح کی دعا مانگوں کہ اس کے بجائے یہ ہو جائے، جو ہو چکا ہے پچھلا وہ واپس وہ آ جائے، یا کوئی چلا گیا ہے زندگی سے تو وہ اس کو دوبارہ زندگی مل جائے. خواہش تو بہت کچھ، بہت چیزوں کی انسان کو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام اور ایک طریقہ ہے کہ ایج بھی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف ہی جائے گی، اور جو اس دنیا سے چلا گیا وہ بھی واپس نہیں آئے گا. یا اور بھی بہت کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں کوئی جو اگینسٹ دا نیچر جسے ہم کہیں گے، یعنی فطرت کے خلاف ہوں، جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا اس کے خلاف ہوں، تو وہ والی دعائیں جو ہے نا وہ مانگنی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ وہ مانگنا بھی ایک طرح سے غلط ہی بات ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کے حساب سے جو کچھ ہوتا ہے نا اس پروسیس کو آپ نہ تو پلٹا سکتے ہیں نہ اس کو تیز کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، جو کچھ مانگ سکتے ہیں یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ بھئی ایج کے ساتھ ساتھ اللہ پاک میری عقل اور میرا دماغ اور میرے ہاتھ پاؤں اللہ سلامت رکھے اور مجھے اس قابل رکھے کہ میں کسی کی محتاج نہ ہوں. اس طرح کی دعا آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن میں جب پھر سے جوان ہو جاؤں، یا میں بوڑھی ہی نہ ہوں، یا میں مروں ہی نہیں، کبھی مجھے موت ہی نہ آئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کے تحت اس عمل سے سب کو گزرنا ہے. تو لیکن جب بے موسم کے پھل دیکھے تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ اس وقت یعنی اللہ کی رحمت جو ہے نا بہت جوش مار رہی ہے کہ اللہ نے وہ چیز جو کہ اگینسٹ دا نیچر ہے، یعنی کہ ایک روٹین کی بات نہیں ہے بلکہ وہ ایک انیوژول بات جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ان کو جو موسم بھی نہیں ہے اور جو وہاں موجود نہیں ہے پھل وہ ان کو مل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پہنچائے جا رہے ہیں. تو میں بھی اللہ سے دعا کروں، اولاد بھی تو رزق ہے نا، اور اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اگر ان کو بے موسم کی مل رہی ہے تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد مل سکتی ہے. یقیناً ایسے تو مل ہی سکتی ہے، اللہ تو ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو بہت کچھ، یعنی جو بھی ہم دعا مانگے سب کچھ اللہ کے لیے ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بنائے ہوئے قاعدے اور طور طریقے جو ہیں اللہ کے وضع کردہ ان کے حساب سے ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی.
اور دعا مانگی ایک نیک اور صالح اولاد کی جو کہ ان کے ساتھ مددگار ہو. دیکھیں پیغمبر تھے نا، تو ان کو کیا فکر تھی؟ اس کی فکر تھوڑی تھی، کوئی بادشاہ کوئی جاگیردار تھوڑی تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ میرے تخت و تاج کو کون سنبھالے گا، یا میرے بعد میری جاگیروں زمینوں کی کون دیکھ بھال کرے گا. یہ تو سب آپس میں میرے فلانے رشتہ دار مل بانٹ کے سب حشر کر دیں گے میری چیزوں کا، اور ہر چیز پہ قابض ہو جائیں گے. اب میری اولاد ہو تو سنبھالے میرے سارے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایک پیغمبر کی نا سوچ اور فکر الگ ہوتی ہے. انہیں یہ فکر تھی کہ یہ قوم جو ہے نا بار بار جو ہے بہک جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے. تو میں اب ظاہر ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. تو پھر اللہ مجھے ایسی کوئی نیک اولاد دے دے جو کہ اس کام کو، اس قوم کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے جو اللہ کی طرف سے جو مجھے منصب اور ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کو دے دی جائے، تاکہ یہ ان کی تربیت اور ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے. یہ تھی اصل وجہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کی خواہش کی. ورنہ ظاہر ہے ایک انسان اتنا، ایک جوانی ایک وہ وقت ہوتا ہے جب ایک انسان کو واقعی اولاد کی خواہش اور ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ پورا پیریڈ وہ گزار چکے تھے صبر کے ساتھ. تو اب اس بڑھاپے میں وہ اولاد کے لیے مطلب ان کو خواہش تو ہمیشہ ہی رہے گی، ظاہر ہے وہ تو نہیں ختم ہوتی، لیکن اتنی زیادہ شدت سے خواہش کیوں تھی؟ تو وہی والی بات ہے، ایک پیغمبر جو ہے نا وہ اپنی قوم کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. وہ صرف اپنی بھلائی اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں سوچتا ہے. تو انہوں نے اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اولاد عطا ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے، یعنی جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ دیکھیں گے ایک معجزہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے کہ ایسی عمر میں اور ایسی وقت پہ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے نوازا، جبکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک طرح سے بات عمر ایسی ہو گئی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو اللہ پہ پورا یقین تھا کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلا رہا ہے وہ میری دعا کو بھی قبول کرے گا. اور ان کے بیٹے جو تھے ان کے بارے میں یہ بھی خاص بات ہے کہ وہ بڑے نیک اور صالح، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بہت نیک اور صالح تھے، اور بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک فرمان کی تصدیق کرنے والے بن کر آئیں گے. اور وہ فرمان کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا یحییٰ نام بھی ان کے بیٹے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیا گیا. یعنی ان کو جب خوشخبری سنائی گئی تو وہ خوشخبری نام کے ساتھ تھی کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اور اس میں سرداری اور بزرگی ہوگی، اور بڑا وہ جو ہے نا یعنی سیدن بحسورہ، اور بڑا ہی جسے کہنا چاہیے پاک باز ہوگا، اور نبی ہوگا اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا. یعنی نبوت بھی اس کو ملے گی، نام اس کا یحییٰ ہوگا، بہت نیک اور بزرگ اور بہت باکردار ہوگا، نیکوکار ہوگا. اب آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے کیا کہا جواب میں، اے میرے رب میرے ہاں کیسے اب لڑکا ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. اب آپ دیکھیں ایک طرف تو دعا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف کہے کیسے میری اولاد ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی وہ والی حیرت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انتہائی خوشی کی حالت میں جو ہوتا ہے نا، جیسے سننے کے بعد بھی جیسے یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی ایسا ہوگا. اچھا واقعی میں مجھے بیٹا ملنے والا ہے، میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں. یعنی ایک اس خوشی کی تصدیق چاہتے تھے، ایک خوشی کی تصدیق چاہتے تھے، کہیں ایسے ہی تو نہیں میں نے سن لیا اللہ پاک واقعی یہی فرما رہے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا ہوگا. انسان تو دیکھیں انسان ہی ہے نا،
تو انہوں نے کہا میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی نشانی تو مجھے بتا دیجیے، اس کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں تاکہ میرے دل کو یقین ہو جائے کہ ایسا ہونے ہی والا ہے واقعی، تو میں سمجھ جاؤں کہ واقعی یہ سب کچھ اسی طرح ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک منہ سے نہیں بولو گے، اشاروں میں بات چیت کرو گے جو بھی بات کرنی ہے، اور اپنے رب کو بہت یاد کرنا، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا، یعنی دن رات تم اپنے آپ کو اور مزید، ویسے تو وہ ظاہر ہے ذکر الہی میں مشغول ہی رہتے تھے، اور وہاں بیت المقدس میں جو ہے وہ آتے تھے اور عبادت کرتے تھے، پیغمبر تھے، لیکن اور زیادہ کثرت سے۔ تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ 3 دن جو ہیں ان میں تم زبان منہ سے نہیں بولو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی، ان کی پیدائش ہو گئی، اور ان کو اس لیے بھیجا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی تھی نا، کہ یعنی جس طرح سے ان کی بیوی جو ہیں وہ بانجھ تھیں اور وہ اتنے بوڑھے تھے، تو یہ بھی ایک طرح کا معجزہ ہی تھا نا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اصل میں ان آیات میں جو قرآن کی ہیں ان میں یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی لیکن خاص طور سے عیسائیوں کو، کیونکہ سورہ آل عمران اور مائدہ کی جو آیات ہیں ان میں سے کافی آیات وہ ہیں جو نجران سے جو ایک عیسائی وفد آیا تھا تو ان کو سنائی گئی، ان کو بتانے کے لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور کیونکہ ان کا ذکر موجود تھا ان کے پاس کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی تھی، تو یعنی وہ بھی ایک اللہ نے، باپ اتنا ضعیف، ماں بانجھ، تو وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا نا کہ ان کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل یا ناممکن تو ہے ہی نہیں نا۔ تو جس طرح سے یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح سے یعنی ایک معجزے کی شکل میں ان کی ولادت ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش غیر معمولی ضرور ہے اور اللہ کا معجزہ ضرور ہے، لیکن یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ایک غلط رنگ دے دیا جائے جو کہ بعد میں دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ ایک وہ وقت آیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتوں نے آ کر کہا، فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ ظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آتے تھے پیغام لے کے اللہ کا، اور ان کے ساتھ میرے خیال سے اور بھی کچھ فرشتے ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں بزرگی اور پاکیزگی عطا کی ہے، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دی ہے، یعنی تمہیں تمہاری ماں نے اللہ کے کام اور اس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا نا، تو اللہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اب اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن کے رہنا اور اس کے آگے ہی سجدہ کرنا، اور جو لوگ جو اس کے آگے اس کے رب کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جانا۔ تو اب کیا ہوا؟ جب یہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا، ان فرشتوں نے ان میں روح پھونکی، اور کلمہ اللہ کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، کیونکہ ان کی ولادت بغیر کسی مرد کے اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے لیے صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، اور مفسرین کی رائے میں، اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے بالکل، کہ کاف اور نون کا جو یہ کن ہے نا، کاف سے نون تک کہنے کے میں ہی اللہ پاک کا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاس ایسے اختیارات ہیں، اللہ اتنا با اختیار اور اتنا قدرت والا ہے۔ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اب تمہارے یہاں ایک بچہ ہوگا، تو وہ جو ہے اس بات پر حیران ہو گئی، ظاہر ہے ایک نیک اور شریف لڑکی جو کہ ایک اور بہت مقدس جگہ پہ رہ رہی ہے، اور اس کا ظاہر ہے کسی مرد کے ساتھ ایسا تعلق، کیا کوئی انٹریکشن ہی نہیں، ملنا جلنا آنا جانا کوئی چیز بھی نہیں کہ کسی طرح کی وہ ایسی بات یا خیال اس کے ذہن میں آ سکے، خیال تو دور کی بات ہے اتنی بڑی بات ہو جائے کہ وہ
اس کو یہ بتایا جائے کہ تم پریگننٹ ہو، اب تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہے. تو وہ بہت حیران ہوئی. انہوں نے کہا، جب فرشتوں نے یہ بات ان کو کہی کہ تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور جو دنیا اور آخرت میں عزت والا اور مقربین میں سے ہوگا. وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. اب حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ گھبرا گئیں. انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے. فرشتے نے کہا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ کن، یعنی ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل اور نبوت دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. اور پھر اس کو اللہ کی طرف سے معجزات دیے جائیں گے، نشانیاں دی جائیں گی. اور وہ کیا کہ وہ پرندے کی شکل کی مٹی کا پرندہ بنائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس میں قم کہہ کے وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اور اس میں پھونک مارتے تھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے حکم سے، تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. پھر اللہ کے حکم سے ہی وہ مادرزاد اندھے یعنی جو پیدائشی اندھا ہو، کوئی وجہ سے جو لوگ ایکسیڈنٹلی یا کسی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں، ان کا تو پھر بھی بعض کیسز میں علاج ہو جاتا ہے اور ان کی بینائی صحیح ہو جاتی ہے. لیکن جو پیدائشی اندھے ہوں ان کی بینائی کسی طرح، یعنی ان میں تو وہ آنکھوں کا وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے نا، تو وہ ان کو بھی دیکھنے والا، اور کوڑھی کو جو ہے وہ صحت مند. اس زمانے میں جو ہے کوڑ کی بیماری جو ہے، یعنی یہ جس کو کہتے ہیں لیپرسی، یہ بہت پھیلی ہوئی تھی. اور اس دور میں ایک بات اور بھی میں بتاؤں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں نا، اس زمانے میں میڈیکل میں بہت ریسرچ اور بہت کام ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، جادو جو تھا وہ بڑے عروج پر تھا. جادوگروں کی بڑی وہاں اس زمانے میں بڑی وہ بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ بڑے بڑے کمالات دکھا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا تھا کہ جو اس جادو کو رد کرنے والا، اس جادو کو باطل کرنے والا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس میں اور اس میں بڑی ترقی اور ریسرچ اس زمانے میں ہو رہی تھی، اور بڑی بہت علاج کے طریقے دریافت ہو رہے تھے. تو اس لیے ان کو ایسے معجزات دیے کہ جو اس پوری میڈیکل جو ریسرچ اور جو بھی تحقیق یا طریقے ہیں ان سب کو فلاپ کر دے، اور سمجھ میں آئے کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ کسی میڈیکل یا کسی پڑھائی سے یا کسی ریسرچ کے ذریعے یہ چیز ہو نہیں سکتی، خالصتاً یہ اللہ کی طرف سے کی گئی ہے. کیونکہ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی بات کوئی بڑا سا بڑا ڈاکٹر یا کوئی بڑا سے بڑا ریسرچر ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ مٹی سے ایک پرندہ بنائے اور اس میں جان ڈال دے، یا ایک مرے ہوئے انسان کو جو کہ مطلب آفیشلی جس کا پتہ چل جائے کہ یہ مر چکا ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ کر دے. ایک دفعہ انسان مر جائے تو اس کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. آپ دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں جو ہم نے واقعہ تھا جو گائے کا، جس میں اس مردے کے جسم سے ٹچ کیا گیا تھا اور وہ اٹھ کے اس نے بتایا تھا اپنے قاتل کا نام. یہ ساری معجزات، یہ ساری نشانیاں اللہ پاک کیوں دکھاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات سمجھو، اللہ کی قدرت، اس کے اختیارات کو سمجھو. اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر وہ مردوں کو زندہ نہیں کر رہا، ہمارے کسی پیارے کے جانے کے بعد ہم کتنا بھی رو رو کے دعائیں کریں اور کتنا بھی اللہ سے مانگ، لیکن وہ زندہ ہو کر نہیں آتا، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کے تحت اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایسا کرنے پہ قادر نہیں ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ کر دیا جائے، ہر ایک کی دعا مانگنے اور رونے کے بعد اس کے پیاروں کو واپس بھیج دیا جائے، تو پھر ان کو پہلی دفعہ میں ہی موت دینے کا بھی کیا مقصد ہے؟ تو اس کائنات میں جو آیا ہے اس کو اپنے وقت پہ جانا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. لیکن معجزاتی طور پہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا تھا، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، ان کے ہاتھ میں یہ شفا رکھی تھی کہ وہ مادرزاد اندھے کو یا کوڑھی کو وہ بالکل صحیح کر دیتے تھے،
جو مادرزاد اندھا ہے وہ دیکھنے لگتا تھا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو، اور اسی طرح مردے کے پاس جا کے بھی کہتے تھے ہم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا. تو یہ سارے معجزات جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے. اب یہ تو آگے کی بات ہے جو ان کو بعد میں دی گئے معجزات. ابھی تو ہم حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ہی آتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے یہ اللہ کا میسج دیا، اللہ کا پیغام دیا کہ تمہیں ایک منتخب کر لیا گیا ہے کہ تم بغیر باپ کے تمہارا بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بہت نیک اور بہت مرتبے والا نبی ہوگا، اور گہوارے میں بھی کلام کرے گا. یعنی گہوارے سے مطلب ہے جیسے گود میں بچہ ہوتا ہے یا جھولے میں، گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو، یعنی اس وقت تو بچہ بولتا نہیں ہے نا، وہ اس وقت بھی کلام کرے گا. اور وہ دھیڑ عمر کو جب پہنچے گا تو اس عمر میں بھی کلام کرے گا، یعنی اس وقت اللہ کی طرف بلائے گا، لوگوں کو دعوت دے گا. اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا، کثرت سے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے دعا کریں اور رکوع و سجود میں مشغول ہو جائیں. کہا جاتا ہے کہ وہ نماز میں اتنا لمبا قیام کرتی تھی کہ کھڑے کھڑے ان کے پیروں میں کی کھال پھٹنے لگتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا منصب دے کے ان کو چن لیا اس چیز کے لیے. اور حضرت مریم علیہ السلام اس چیز سے کیونکہ گھبرا رہی تھیں، اور آگے آپ جیسے حالات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ چیز تھی تو پریشانی والی. کیونکہ آپ دیکھیں ایک نیک اور پاک باز لڑکی جو کہ رہ رہی ہو بے شک مسجد میں، لیکن اگر وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو اس کے اوپر کون یقین کرے گا، اور اس کی پاک دامنی کا سب سے پہلے کون یقین کرے گا. اور وہ قوم تو ایسی تھی کہ وہ فوراً ہی جو پیغمبروں کو نہیں چھوڑتے تھے، تو پھر وہ ان کو کیا چھوڑیں گے. تو انہوں نے کچھ عرصہ تو وہاں گزارا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی حالت اب ایسی ہونے لگی ہے کہ نوٹس میں آ جائے گی، یعنی جسم میں تبدیلیاں آنے لگیں، اور اب وہ جو ہے لوگ دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. تو انہوں نے وہاں سے نکل کر وہ ایک ویرانے میں چلی گئیں، اور وہاں جا کے وہ دعا کرنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری بن جاتی. یہ یعنی میں کس طرح اب سامنا کروں. سوچیں ایک لڑکی اس کنڈیشن میں جو کہ نیک اور پاک باز ہے، بے شک اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہی اس کو یہ ایک نشانی دی گئی ہے، لیکن لوگوں کا خیال جب وہ سوچتی ہے تو اس کو کتنا خوف ہوتا. تو اتنے میں اسے اللہ کی طرف سے نیچے سے اس کو آواز دی گئی کہ تم اداس نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے اسے اپنی طرف ہلا تو یہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. اب چین سے کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ. تو کھجور کا تنا آپ نے دیکھا ہو شاید، اگر نہیں دیکھا تو میں بتا دوں کہ بہت سخت، اور اس میں نا ایسے ذرا کیا کہنا چاہیے، نوکے نوکے سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہلا لیا جائے، اور وہ اس کی شاخیں بہت اونچی ہوتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شاخوں کو پکڑ کے ہلا لے. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے ایک خصوصی اللہ کی طرف سے ان کا ایک تحفہ، اور ان کے لیے ان کی کنڈیشن میں ان کے لیے آسانی تھی کہ کھجور کا تنا وہ ایک لڑکی کیا ہلا سکتی ہے. مطلب اس کو صرف ایک سمبل کے طور پہ کہ یہ بات کہی گئی کہ تم بس ہاتھ سے جیسے اشارہ ہی کرو، ہلکا سا ہلاؤ گی تو کھجوریں خود بخود ٹوٹ کے گر پڑیں گی. تو وہ کھجوریں ٹوٹ کے گر پڑی، اور کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ میسج ملا کہ یہ کھا لو اور پانی پی لو. اور اس کے بعد پھر اپنے بچے کو لے کے، ظاہر ہے اب اس ویرانے میں کب تک رہ سکتی تھی، ظاہر اپنی بستی میں اپنی آبادی میں تو جانا ہی تھا نا. تو جب تم وہاں جاؤ تو تم خود کچھ مت بولنا، اور اس بچے کی طرف جب لوگ پوچھیں گے اور بات کریں گے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ یہ تمہیں بتائے گا. اور انہوں نے ایسے ہی کہا. اور اگر کوئی پوچھے تم سے کہ بھائی تم کیوں نہیں بول رہی ہو، تو کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے. تو پہلے زمانے میں جو ہے نا اکثر محاوروں میں بھی آپ سنتے ہوں گے نا، چپ کا روزہ.
تو پہلے زمانے میں یہ بھی ایک روزہ رکھا جاتا تھا جس میں کہ بولا نہیں جاتا تھا، بات نہیں کی جاتی تھی، صرف اللہ کی عبادت کی جاتی تھی. تو ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ میسج دیا گیا کہ تم لے کر جانا اور تم خود نہیں بولنا بلکہ ان بچوں کی طرف، اس بچے کی طرف تم اشارہ کر دینا. انہوں نے ایسے ہی کیا. وہ لے کے جب گئیں تو ان کی بس وہاں آبادی میں جب پہنچی تو لوگوں نے جیسے ہی دیکھا تو ان کو طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کر دی اور ان کو بہت ہی، یعنی ان کے کردار کے اوپر وہ ایسی باتیں کی اور ان کو کہا کہ تم تو بڑے نیک ماں باپ کی بیٹی تھیں اور تم نے جو ہے یہ کیا کر دیا اور ایسا برا تم نے گناہ کیا ہے. اور کیونکہ ان کی نظر میں تو یہ تھا کہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی تھا، بلکہ اس میں روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر ہی انہوں نے اس کا الزام بھی لگا دیا تھا، کیونکہ پیغمبروں کی تو کوئی عزت ان کے پاس تھی ہی نہیں نا. تو اب انہوں نے جو ہے جب انہوں نے جواب نہیں دیا کسی بات کا اور اشارہ کیا بچے کی طرف، تو انہوں نے کہا اس بچے کی طرف کیا اشارہ کر رہی ہے، یہ ہمیں کیا بتائے گا. تو اس بچے نے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں. اور یہ سننے کے بعد تو اب ان کو یقین آ جانا چاہیے تھا نا کہ ایک پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے اور بتا رہا ہے، تو یہ تو فوراً ہی ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات. لیکن یہ تو معجزہ تھا نا، بچہ تو نہیں بولتا. تو لیکن وہی والی بات ہے نا کہ وہ تو بات سننا اور کوئی بات ماننا چاہتے ہی نہیں تھے، اور وہ تو ویسے ہی بہانے کی تلاش میں رہتے تھے نا. تو انہوں نے ان کے کردار پہ طرح طرح کے الزامات لگائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے طرح طرح کی باتیں کی. حالانکہ صرف یہ بات جب بچے نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کئی اس طرح کے معجزات ان کی کتابوں میں بھی موجود تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی شکل میں بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ نے وہ بھی ایک معجزہ دکھایا ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ تھے بیسیکلی، آپ کو معلوم ہے، بس بنی اسرائیل کا پورے اس میں جو کردار ہے نا اصل میں وہ یہی دکھایا گیا ہے. خیر، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کی ظاہر ان کی پرورش ہوئی اور وہ بڑے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کچھ تھے جو کہ ان پر ایمان لے آئے تھے. تو سب تو نہیں لائے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے جب یہ معجزات دیکھے نا وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے کتاب و حکمت یعنی تورات اور انجیل کی، ان کے اوپر انجیل کا نزول ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک کتاب نازل کی گئی جو کہ بائبل یا انجیل ہے. اور وہ کیوں نازل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ وہ اس لیے نازل کی گئی کہ بہت سارے ایسے احکامات تھے جن کو انہوں نے چینج کر دیا تھا تورات میں، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر سخت کچھ قوانین اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ نازل کیے گئے تھے، یعنی ان کے اوپر لاگو ہو گئے تھے. تو ان میں نرمی دینے کے لیے، ان میں تھوڑا سا ان کو یعنی ریلیکسیشن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جو ان کے اوپر سختیاں تھی ان میں تھوڑی سی نرمی کرنے کے لیے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، یہ جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، باقی سب نبی تھے. اور انہوں نے کہا، یعنی بائبل میں موجود ہیں بی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات کو یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. پھر ایک یہودی عالم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ احکام دین میں اولین حکم کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھو، یہی سب سے بڑا اور پہلا حکم ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو. انہی دو حکموں پر
تمام تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا ایک اور ثبوت بھی یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نہیں ہوتا تو میں تو خود ایک نیا مذہب کوئی بنا کے لے کر آتا نا۔ میں ان جو پہلے سے جو مذہب چلتا آ رہا ہے میں صرف اسی کی تصدیق اور اسی کی تعلیمات پہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ میں تو اس کو ہی اصل دین مان رہا ہوں نا، اور اسی کی جو اوریجنل تعلیم ہے اس کو صحیح قرار دے رہا ہوں۔ ہاں اس میں جو تم لوگوں نے چینجز کر لیے ہیں اور جو تم لوگوں نے اس میں یعنی باتوں کو چھپا دیا ہے لوگوں سے، عام لوگوں سے، اس کو بتانے کے لیے میں آیا ہوں۔ اور کیا یہ ساری باتیں جو تم معجزات دیکھ رہے ہو، میری پیدائش جس طرح سے ہوئی اور جو اللہ نے مجھے معجزات دی ہیں، کیا یہ تمہیں یقین دلانے کے لیے کافی نہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں؟ بات صرف یہ ہے کہ تم حق کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، ہر دھرمی دکھا رہے ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ابھی تک، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بنیادی نکات بھی وہی تھے جو کہ ہر پیغمبر کے تھے، کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے آگے ہی صرف بندگی کا رویہ اختیار کیا جانا، اور صرف اللہ کو ہی الہ واحد تسلیم کرنا۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس کے نمائندے کی حیثیت نبی یا رسول کو حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بعد ان پیغمبروں کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا یہ کہ انسانی زندگی میں ایک توازن میں رکھنے کے لیے اور ایک طریقے کو یعنی ظلم اور جو نافرمانی اور فسق، ان سب چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک قانون اور ضابطہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ قانون اور ضابطہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہو۔ دوسروں کے بنائے کے قوانین جو ہیں وہ سب منسوخ کر دیے جائیں گے۔ تو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کے پیغام میں، ان کے مشن میں، ان کی تبلیغ میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور لوگوں جو غلط آئے تو یہ بھی بنی اسرائیل میں ہی تھے نا، یہ عیسائی تو بعد میں بنے نا، پہلے تو بنی اسرائیل میں ہی آئے تھے۔ اور اب اس کی وجہ کہ ان کا آنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ اب بنی اسرائیل کو دی گئی مدت پوری ہو گئی تھی، اب جتنا ٹائم ان کو دینا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا ہو گیا تھا، اور اب ایک اور رسول کو شریعت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ بھیجا گیا جو کہ اتمام حجت کے طور پہ تھا، اور پھر ان کے ساتھ ان کی نافرمانی اور ان کی قتل کی سازش اور ڈھٹائی اور سرکشی کی وجہ سے اب یہاں پر بنی اسرائیل کے ہاتھ سے جو ہے جو امامت کا منصب دیا گیا تھا وہ چھننا تھا۔ تو مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے۔